नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सामीन मोहतरम, आज मैं आपके सामने क़र्ज़ उतारने का वजीफ़ा और क़र्ज़ के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुज़ार करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन बहन भाइयों के ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा है वो लाज़मी मेरी इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और आपको कर्ज़ को उतारने के वज़ाइफ़ और जो बंदा कर्ज़ लेता है उसको उतार नहीं पाता तो उसको जल्द अज़ जल्द उतारने के जो वज़ाइफ़ हैं आपके सामने बयान किए जाएंगे। और बाज़ ऐसे हज़रात भी हैं जिन्होंने किसी से कर्ज़ा लेना होता है और वो कर्ज़ा दे नहीं पाते, बार बार उसको बहानेबाज़ियाँ करनी पड़ती हैं, बार बार उससे कस्में लेता है, बार बार उससे वादे करता है कि मैं अब दे दूँगा अब दे दूँगा। तो इन सारी चीज़ों से अपनी जान छुड़ाने के लिए चंद तरीक़े, चंद चीज़ें मैं आपके सामने बयान करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, सबसे पहले तो हदीस पाक के हवाले से मैं एक चीज़ आपके सामने अर्ज़ करूँगा। हदीस पाक के अंदर इसकी बहुत बड़ी वईदें आई हैं और शदीद सख्ती से मना किया गया कि बग़ैर किसी सख्त मजबूरी से कोई बंदा भी किसी से कर्ज़ ना ले। कर्ज़ के मुताल्लिक़ इतनी शदीद सख्ती इस वजह से आई है कि इसकी बिना पर मुआशरे में कई किस्म की ख़राबियाँ पैदा होती हैं और मुआशरे के फ़र्द में भी कई ख़राब चीज़ें और फ़साद पैदा होता है। तो सबसे पहले इनफरादी पैदा होने वाली ख़राबियों का ज़िक्र करते हुए इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल-जामिउल अहकामुल कुरान में आपने इरशाद फरमाया कि हमारे उलमा का कहना है कि इसमें कुछ तज़लील सी है जिसमें हर वक्त दिल और ख़यालात मशगूल रहते हैं और इसकी अदायगी का हर वक्त गम रहता है और कर्ज़ ख़्वाह से मिलते वक्त मक़रूज़ अपने आप को हकीर और अपनी तज़लील महसूस करता है और उसका वक्त आने तक ताख़ीर की ख्वाहिश रखता है और बाद औक़ात तो अदायगी का वादा करता है लेकिन वादा खिलाफ़ी कर जाता है, या फिर कर्ज़ ख्वाह के साथ बातचीत करते वक्त वो झूठ बोलता है या कसम उठाकर कसम का पास नहीं करता। इसके अलावा और बहुत कुछ है, इसलिए कि उसके पास पैसे मौजूद नहीं होते देने के लिए तो वो वादा खिलाफ़ी भी करता है, झूठ भी बोलता है, कस्में भी उठाता है कि मैं शर्मिंदगी से बच जाऊं, हकारत से बच जाऊं, ज़लील होने से बच जाऊं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो और ये भी हो सकता है कि वो बंदा अदायगी किए बगैर ही फौत हो जाए तो वो कर्ज़ जो उसके ज़िम्मे होता है उसके एवज़ में रहन रहेगा। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है आपने इरशाद फरमाया कि मोमिन की जान उसकी कब्र में कर्ज़ के बदले गिरवी और रहन रखी जाती है हत्ता कि उसका कर्ज़ अदा कर दिया जाए। तो ये सारे असबाब कर्ज़ की कबाहत हैं जिससे इसका हुस्न व जमाल ख़त्म हो जाता है और उसके कमाल में कमी हो जाती है। तो सामीन मोहतरम, ये बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो इससे पहले कि अगर हम इन ख़राबियों से बचना चाहते हैं, इस तज़लील से बचना चाहते हैं, इस शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं, तो हमें कुरान का सहारा लेना है, हमें नमाज का सहारा लेना है, हमें फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें सहारा लेना है। तो इंशाअल्लाह हमारा ये कर्ज़ भी उतर जाएगा, हम ज़लील होने से बच जाएंगे, हम जो है वो अपनी हकारत से महफूज हो जाएंगे।
تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یہ کچھ وضاحت قرض کے حوالے سے آپ کے میں نے گوش گزار کی ہے۔ تو سامعین محترم، قرض اور تنگ حالی سے نجات کی ایک دعا حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک مکاتب یعنی وہ غلام، مکاتب کسے کہتے ہیں؟ وہ غلام جس کو مالک نے کہا ہو کہ اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو۔ تو وہ ایک مکاتب جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوں، یعنی میں وہ قیمت نہیں دے سکتا جس کی جو ہے وہ میرا مالک جو ہے مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، تو آپ اس میں میری مدد فرما دیجئے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم کو وہ دعائیہ کلمات نہ بتاؤں جو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائے تھے؟ اگر تم کسی بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرضے کے نیچے آ گئے ہو تو اس دعا کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے وہ سارے کا سارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اور وہ مختصر سی دعا کیا ہے؟ جو بندہ یہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض جو ہے اگر پہاڑ کے جتنا بھی ہوگا تو وہ اتار دے گا۔ تو وہ دعا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سواک۔ ترجمہ ہے، اے میرے اللہ مجھے حلال طریقے سے اتنی روزی دے جو میرے لیے کافی ہو اور حرام کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ما سوا سے بے نیاز کر دے۔ تو یہ دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ اور اگر کسی سے قرض لینا ہو اور وہ واپس نہ کرے یا پس و پیش کرے تو ایک ایسا وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو بندہ پڑھے گا تو انشاءاللہ کہ ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرضہ دے بھی سکتا ہے، یعنی اس نے قرضہ لیا تھا کچھ عرصے کے لیے پھر واپس نہیں کر رہا، اور وہ واپس کر بھی سکتا ہے لیکن بہانے بازیاں کرتا ہے کہ اگلے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا قرض اس کو واپس نہیں کر رہا ہونے کے باوجود واپس نہیں کرتا۔ تو جو لینے والا ہے اس سے پیسے وہ یہ عمل کرے، اس عمل کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، یہ چیز پڑھنی ہے۔ اللہم بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المردیین اقض حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ اول آخر درود 3 بار پڑھیں، اور ہر صبح سورج نکلنے کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل 450 دفعہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ رب انی مغلوب فانتصر یا خیر الناصرین ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں۔ اور یہ عمل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد، جو درود پاک آپ کے سامنے عرض کیا، یہ دعا عرض کی اللہم بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین، یہ 500 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر درود پاک 3 دفعہ پڑھیں، اور ہر صبح سورج نکلنے کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل 450 دفعہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی رب انی مغلوب فانتصر یا خیر الناصرین ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں۔ یہ عمل 41 دن تک کریں، اور اس دوران میں اللہ کے فضل و کرم سے قرض کی واپسی ہو جائے گی، قرض آپ کو واپس مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایسے ہی قرض کی وصولی کے لیے بہت پیارا وظیفہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور ہاتھ 3 بار چہرے پر پھیر لے۔ اس کے بعد قرض وصول ہونے کی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ کہ جو میں نے قرض دیا تھا وہ میرا واپس آ جائے۔ یہ عمل جو ہے وہ 40 دن تک کرنا ہے، اور 40 دن یا 90 دن یہ عمل کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے۔ خواتین جو ہے وہ ناغے کے دن شمار کر کے بعد میں وہ اپنے دن پورے کر لیں، انشاءاللہ اس بندے کا قرض جو ہے اس کو واپس مل جائے گا۔ اس کے علاوہ قرض کے خاتمے کے لیے جو مقروض ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، جو شخص عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ پر جہاں نماز ادا کی ہے اسی جگہ پر بیٹھ جائے، اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھے، ہر 100 مرتبہ یعنی اول آخر درود پاک 11 بار پڑھ کے 100 مرتبہ سورہ نصر 41 دن تک بلا ناغہ پڑھتا رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جہاں نماز ادا کی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے،
اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ نصر 41 دن تک پڑھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ سورت جو ہے بلا ناغہ 41 دن پڑھتا رہے، انشاءاللہ قرض کا خاتمہ ہوگا اور خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قرض کے نجات کے لیے بہت پیارا وظیفہ، یہ آج قرض کے حوالے سے ہی میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ یہ وظائف یاد رکھیں، جو آپ کو آسان لگے وہ کر لیں، جو آپ کے لیے آسان ہو، جو آسانی سے آپ کر سکتے ہوں، اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، وہ وظیفہ آپ اپنا لیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جس پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 11 بار سورہ رحمان پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور ساری پریشانی جاتی رہے گی۔ آخری حدیث پاک جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، وصیت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا تھا، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بہت پیارا وظیفہ ہے یہ آج کی اس ویڈیو کی جان وظیفہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو امامہ، اس وقت میں جب کہ نماز کا وقت نہیں ہے، مسجد میں کیوں اور کیسے بیٹھے ہو؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت سے فکروں اور قرضوں کے بوجھ سے پریشان ہوں۔ یہ سوال بہت سارے لوگ مجھے کمنٹس کے اندر کرتے ہیں، آج بھی ایک دو بہنوں نے مجھے یہ کمنٹس کیا کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، فکروں کے اندر مبتلا ہیں، تو کوئی ایسا حل بتا دیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو امامہ نے یہ کہا کہ میں بہت سی فکروں اور قرضوں کے بوجھ سے پریشان ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا کلام نہ تمہیں سکھاؤں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اللہ پاک تمہاری فکر کو دفع فرما دے اور تمہارے قرض کو ادا کر دے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم روزانہ صبح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیا، اس دعا کو پڑھنا ہی تھا کہ میری ساری فکریں جاتی رہیں اور خدائے پاک نے میرا سارا قرضہ بھی ادا فرما دیا۔ یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، یہ لازمی آپ بھی اس کو آزمائیں، اس کو کریں۔ اگر آپ کے اوپر پہاڑوں جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اتر جائے گا۔ روزانہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ اگر آپ صدقے دل سے، سچے دل سے پڑھیں گے اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنا بھی قرض ہوگا وہ سارا اتر جائے گا۔ تو زندگی کے اندر چھوٹی موٹی مشکلیں، یہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توکل کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرور دعا کو سنتا ہے، اور اگر اس کی دعا اس وقت پوری نہیں ہوتی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے شخص، تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچائے، ہمارے گھروں کے اندر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اسباب پیدا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مجھے بھی معافی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔